पूरा साल नौजवानों की कोशिश होती है कि मैं किससे नकल ले लूँ, खाने खिलाते हैं मोमिनीन, हमारे मोमिन नौजवान असातिज़ा को और जो इम्तिहान के मसूलिन हैं, जो पूरी टीम होती है, उन्हें घरों घरों में बुलाते हैं, बाकायदा खाना होता है, फिर खाने के बाद अपने बच्चे का तारुफ होता है कि ये हमारा बच्चा है, सर इसका ख्याल रखना है। सर बाद आप बेगाम हो जाए, भाई हम हैं ख़त्म, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका बाज़ जो सब बहुत बड़े हैं उनके पेपर घरों में ले आते हैं कि सर इसका ये कल का पेपर है, रात को आराम से हल करें, वही खुद ही बैठ के हल करके लेके जाते हैं जमाशुदा, उसको इम्तिहान हल मानने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बच्चा जो सर्टिफिकेट लेके आएगा ये है, तो माशरे की ज़रूरत के हिसाब से तो ये उनकी साजिश होगी। जिसके पास इल्म ना हो वो दूसरों की सियासत को और साजिश को नहीं समझता तो मगलूब हो जाता है। मगलूबियत की एक वजह इल्म का हासिल न करना और दुरुस्त इल्म का हासिल न करना। सर्टिफिकेट मुहिम नहीं है कि आपके पास जो है सनद है या नहीं, सनद हो या ना हो, आपके पास इल्म है तो वही सनद है। एक शख्स कहना चाहिए मैं पढ़ाऊंगा ये मेरी सनद है, न कि कागज सनद नहीं है। कागज पे झूठ मूठ भी हो सकता है, जिस तरह वो सारे हमारे उस दिन देखा किस कदर शर्म की बात है, किस कदर सिंध में जो इंटरव्यू लिया कौमी असम्बली के उम्मीदवारों से, कौमी असम्बली के उम्मीदवारों से इंटरव्यू लिया, किसी का सूरह इखलास किसे कहते हैं तो नहीं मालूम, सूरह इखलास किसे कहते हैं उसे नहीं मालूम, कि पाकिस्तान की तारीख नहीं मालूम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम नहीं मालूम, उससे पाकिस्तान की कुछ भी नहीं मालूम। वो आ रहे हैं, दीन के बारे में असल सिफर है, नमाज की रकातों की तादाद भी याद नहीं है उन्हें। वो आएंगे हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। जाहिर ऐसे जो सरबराहान ममलकत आएंगे तो हमारी हालत क्या होगी, यही। लिहाजा आगा ने फरमाया कि इल्म सुल्तान बादशाह है, जिसके पास है बादशाह उसी के पास है, जिसके पास इल्म है वो गालिब रहेगा, जिसने इल्म हासिल न किया वो मगलूब होगा। एक दफ़ा पैगम्बर इस्लाम मस्जिद में दाखिल हुए और जो है मस्जिद में दो मजलिसें बर्पा हैं, दो किस्म की गैदरिंग है, दो हलके हैं। एक मजलिस में एक दायरे में दीनी मारिफ बयान हो रहे हैं, अकायद बयान हो रहे हैं, अहकाम बयान हो रहे हैं, मिसाल इल्म की बातें हो रही है। और दूसरी मजलिस में दुआ है, जिस तरह ज़ियारत आशुरा, दुआई नुतबा वगैरह गिड़गिड़ाना, ये चीज़ें हैं। एक के पास इल्म है, दूसरे के पास दुआ है। दूसरी मजलिस में अच्छा पैगम्बर ने फरमाया कि दोनों मजलिसों में बैठने वालों को सवाब मिलेगा, ये भी सवाब हासिल करेगा जो इल्म का जो हासिल कर रहे हैं। उसने अर्ज़ किया मुज़ाकिरा उलूम का सवाब कितना है, ये भी सवाब कमाएगा, लेकिन ये भी सवाब कमाएगा। लेकिन एक मजलिस में खुदा को पुकारा जा रहा है, उसे भी सवाब है। दूसरी मजलिस में इल्म और अहकाम की तालीम लोगों को दी जा रही है, तो उसमें भी सवाब है। लेकिन जिस मजलिस में इल्म और अहकाम बयान हो रहा हो वो मजलिस दूसरी मजलिस पर बरतरी रखती है। पैगम्बर ने फरमाया कि ये बड़ी मजलिस है जहाँ, तो आप न सोचें क्लास स्कूल में आप बैठे बेंच पे या टेबल पे, जो है कुर्सी और टेबल पे आप बैठे हुए, ये लोग जो मस्जिद में बैठ कर ताक़ीबात पढ़ें, आप खुद तसव्वुर करें कि वो क्लास या ये, यहाँ मारिफत नहीं दी जा रही, खुदा को पुकारें या अल्लाह फलां। अभी मजलिसों में देखा कि 15 मिनट सिर्फ दुआएं लोग लिख के दे देते, पर्चियाँ पर्ची नाम बनाम दुआएं होती है। एक वहाँ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्लास या मदरसे में क्लास है जहाँ इल्म दिया जा रहा है। तो आप दोनों में खुदाया तेरी नज़र में दोनों में किसे फजीलत हासिल है, मैं ये छोड़ के मस्जिद में बैठूँ या मस्जिद वाले कहें खुदाया हम इसको छोड़ के उधर बैठे। पैगम्बर इस्लाम ने इसी जगह फरमाया कि जहाँ इल्म दिया जा रहा है उसका मकाम बरतर है, बालातर है, यानी वो मजलिस, वो बैठक, वो क्लास फौकियत रखती है इस क्लास पे जहाँ सिर्फ दुआएं हो रही है। अगरचे तो ये भी कार सवाब, वो भी कार सवाब। तो फिर पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया, फिर आप उस मजलिस में जाकर बैठ गए जहाँ इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, दुआ वालों के पास नहीं बैठे। तो ये कि इल्म किस कदर मुहिम है।
پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ایک مرد کے گرد جمع ہے، ایک شخص ہے مرد، اس کے گرد جو ہے جمع ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فقالوا علی علامہ یا رسول اللہ، ہم لوگ نہیں کہ علامہ ہے، کہ انہوں کا سر جی علامہ ہے، اے اللہ کے فقال وما العلامہ، کا علامہ کون ہے؟ علامہ کیا چیز ہے؟ قالوا عالم بانساب العرب، یہ علامہ اس لیے ہے کہ اسے عرب کی نسلوں کا پتہ ہے، شجرہ نسب معلوم ہے کہ کون سا قبیلہ کہاں سے چلا ہے، اس میں کتنے خاندان تھے، ان کی تاریخ کیا ہے، کس کا شجرہ کہاں ملتا ہے، یہ انساب عرب کا ماہر ہے، اس لیے علامہ ہے۔ وَوَقَائِعِهَا، اور ان کی تاریخ کا معلوم ہے، وَأَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایام جاہلیت کی تاریخ انہیں پتہ ہے کہ جاہلیت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، وَالشِّعْرِ وَالْعَرَبِيَّةِ، اور شعر جانتا ہے، یہ ماہر علم شعر ہے، اشعار اور ادب اسے معلوم ہے۔ پیغمبر صاحب نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَ، یہ تو ایسے علوم ہے جن سے اگر لوگ جاہل ہیں، جن سے اگر لوگ نہ جانے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اسے اگر نہ بھی جانے، عرب کی شجر نسب نہ بھی معلوم ہو تو کوئی خاص نقصان نہیں ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَ، اور جو جانتا ہے اسے فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسے علوم ہیں، جس کو آپ تم لوگ علامہ کے اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہو، اسے بے شک پتہ ہے لیکن بے فائدہ ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے فائدہ نہیں، جو نہیں جانتا اس کے لیے نقصان نہیں ہے، یہ ایسے علوم ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ مسلمان اور اسلامی معاشرے کو علم و تربیت اور ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی مسلمان معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی، دنیا کو بھی آباد کر سکے اور آخرت کو بھی آباد کر سکے، نہ یہاں زوال پذیر ہو نہ وہاں، نہ یہاں مغلوب ہو نہ وہاں، یہاں بھی مسلمانوں کی بادشاہت ہو، سلطنت ہو، دین کی حکومت ہو، اور جس طرح بقول ان کے نظام ولایت الہیہ، ان حکومت الہیہ قائم ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، ابدی زندگی ان کی کامیاب، تو ایسے علوم کی طرف جانے چاہیے۔ حضرت آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول الاشیاء ان يتعلمها الاحداث الاشیاء التي اذا صاروا رجالا احتاجوا الیها، نوجوانوں اور جوانوں کے لیے بہتر علوم وہ ہیں، آقا امیر نے فرمایا کہ اسے ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ہم کن علوم کی طرف جائیں۔ فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، جوانوں کے لیے بہتر علوم وہ ہیں کہ جن سے وہ اپنی زندگی میں بہرمند ہوں، اذا صاروا رجالا ان يتعلمها الاحداث الاشیاء التي اذا صاروا رجالا يحتاجوا الیها، کہ اپنی زندگی میں بہرمند ہوں اور جو ہیں لوگوں کو جس کی ضرورت ہو، ایسے علم کی طرف آجائے کہ آپ نے ایسا علم سیکھا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ بھی بہرمند ہو جائے اور دوسرے بھی آپ کے محتاج ہیں۔ اذا صار رجالا يحتاج الیہا، ایسے علوم کی اگر لوگ رہیں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو مثال یہی جو احکام آپ پوری زندگی بھر چاہیے، آپ کے ساتھ ہے، ضرورت ہے، دوسروں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے سائنسی ٹیکنالوجی زمانے کے علوم، بہت سارے علوم جسے معاشرے کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کے افراد کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی بھی، آپ دنیا میں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو ہیں دوسرے بھی آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹری کے علوم، انجینئرنگ کے علوم جو ہیں، اس طرح جو علوم فضائی، علوم ہوائی، سمندری، زمینی، خلاصہ تمام علوم جن کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ایسے علوم کی طرف آئیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تعلموا العلم صغارا، بچپن میں علم حاصل کرو، نہ بڑھاپے، بچپن میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر شرف حاصل کریں۔ صغارا تسودوا به کبارا،
جب بڑے ہو جائیں تو اس سے تسودو بھی کے بعد فائدہ حاصل کر. ابھی بڑھاپے میں علم حاصل کرو فائدہ حاصل کرو گے. بچپن میں علم حاصل کریں تاکہ جب شادی مادی ہو جائے آپ کا فائدہ مند ہو جائے, بہرمان ہو جائے, اپنے علوم سے استفادہ کریں, دوسرے بھی اور آپ خود بھی. العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من كل شيء احسن. العلم اکثر من ان یحاط به, علم بہت زیادہ ہے. آقا میرے نے فرمایا علم بہت زیادہ, آپ اس کا احاطہ نہیں کرتا, سارے علوم حاصل نہیں کر سکتے, ناممکن ہے انسان کے لیے, کیونکہ علم کلمات الہیہ ہے. کلمات الہیہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, خدا کی نعمتیں لامتناہی ہیں, علم بھی لامتناہی ہے, جو کچھ ہے لامتناہی ہے, بہت زیادہ ہے. کلمات خدا کا ایسا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں خدا نے بتایا کہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں تب بھی ما نفدت کلمات اللہ, کلمات الہی ختم نہیں ہو سکتا. سارے علوم ہیں تو ہم پورے علوم حاصل نہیں کر سکتے. امیر المومنین کی نصیحت ہے. تو کیا کریں؟ فرمایا فخذوا من كل شيء احسن, تو علوم میں سے وہی حاصل کرو جو بہترین ہے. مثال سائنسی علوم میں بھی دیکھیں کہ کون سا علم جو ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ بہترین ہے, وہ حاصل کریں. سائنسی علوم میں بھی کسی ایسے دور دراز ستارے کی طرف جا کے ساری زندگی وہاں پہ لگا پھر وہ بھی دریافت نہ ہو جائے, واپس آ جائے, اگرچہ وہ فائدہ, لیکن اتنا ابھی جو فی الحال معاشرے کے لیے جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے اس کی طرف آ جائیں. علوم بھی بہت زیادہ ہیں, اب ان میں بھی دیکھیں آپ, اب سینکڑوں جو ہیں شعبے ہوں گے سائنسی علوم کے, ایسے شعبے کا انتخاب کریں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے اور فائدہ بھی اس کا زیادہ ہو. یہ جو ہے آقا امیر المومنین کی نصیحت ہے, ہر علم حاصل نہ کریں. تنازعوا فی العلم, یا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنازعوا فی العلم والذی نفسی بیدہ لحدیث واحد من حلال وحرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا وما حملت به من ذهب وفضہ. کہا کہ علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں. علم حاصل کرنے میں جھگڑا کریں, ایک میں حاصل کروں تو میں حاصل کروں, یعنی حتیٰ ایک دوسرے سے جھگڑ کے آگے بڑھے علم حاصل کرنے میں. حصول علم میں, نہ نوکری میں, سیٹوں پہ جھگڑا ٹھیک نہیں. علم میں ایک شخص آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا, آپ کہیں نہیں میں پڑھوں گا, یہ مثال ایک ایسی حالت پیدا ہو جہاں ایک ہی بندہ جا کے پڑھ سکتا ہو, مثال اس میں سبقہ لے جائیں آگے بڑھیں. تو علم ان چیزوں میں سے جس میں انسان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنی چاہیے. علم فرمایا کہ ایک حدیث, ایک بات, ایک چیز آپ حلال و حرام میں سے اخذ کریں تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا سونا اور چاندی سے بھر جائے اس سے بہتر ہے. حلال حرام میں ایک علم, ایک حدیث بھی اگر آپ کو علم خدا کے نزدیک, البتہ نہ کہ ہمارے نزدیک, ہم تو کہتے ہیں توضیح مسائل کیا کرنا ہے, کیونکہ کس فائدے کا ہے. ہم تو پورا توضیح مسائل بھی جانے, ہم کہتے ہیں تو 1000 روپے کا بھی نہیں ہے. پورے توضیح مسائل آپ نے سیکھ لیا حلال حرام, پھر آپ کہیں گے تو 1000 روپے کا بھی نہیں ہے. خداوند فرماتا ہے ایک چیز حلال و حرام کے بارے میں سیکھ لیا آپ نے, یہ دنیا سونے چاندی سے بھر جائے اور آپ کو دیں, یہ ایک حدیث, ایک مسئلہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سونے چاندی سے, حلال و حرام کا جاننا. وقفوا اسماعهم على العلم النافع, کہ ہمارے کان جو ہیں ان علوم کی طرف درے رہیں جو فائدہ مند ہے. بیہودہ علوم کی طرف کان نہ دریں, خوب سنیں کیا کہتے ہیں. بہت ساری باتیں بے فائدہ ہیں, آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بولے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں, خواہ کان بھرتے جا رہے ہیں. کان نہ دینے چلے جائیں کسی اچھے علم کی طرف. غیبتیں, چغلیاں وغیرہ, گانے, چیزیں ایسی خواہ خواہ نو ہے, اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں معلوم, سنتے جا رہے ہیں. نوحہ خان کی آواز اچھی لگتی ہے, نہ نوحہ, وہی نوحہ لے کے آپ کو دے, آپ نہیں پڑھیں گے. وہی آپ نوحہ سنیں, نوحہ یہ ہے آپ پڑھ رہے ہیں, صرف اس کی آواز. ممکن ہے کہ لوگوں کی آواز میں نوحہ زیادہ اثر کرے, لیکن ہمارے ہاں یہ کہ صرف آواز,
نوحہ تو صرف نوحہ آواز کے لیے وسیلہ ہے، اصل میں نوحہ خان کو پہنچانا ہوتا ہے اپنی آواز. ابھی اس قدر ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی فلم کی ابتدا میں کوئی ایکشن وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے یا نوحہ پڑھنے جا رہا ہے. انہیں معلوم بال چھوڑے جا رہے ہیں، بالوں کو ہلائے جا رہے ہیں. ابھی دیکھو ہر نوحہ ایک دفعہ بالوں کو ہلائے گا. اب یہ جس سے بھی سیکھا لوگوں نے، اب یہ اسٹائل ہو گیا. اب یہ ہاتھ میں 10 قسم کی ڈوریاں باندھ کے جائیں گے اور آستین کو چڑھانا ہے. کاش کہ یہ کسی مصیبت کے لیے آستین چڑھا لیتے، لیکن یہ صرف کیمرے کے سامنے. تو بے فائدہ چیزوں کی طرف کان نہ عرض کرنا یہ ہے. اس حدیث کو پڑھ کے میں یہ حدیث ختم ہو گئی کہ ایک حلال و حرام کی چیزیں آپ نے جو سیکھ لی وہ آپ کے لیے دنیا سونے چاندی سے بھر جائیں اور آپ کو دیں. اس سے فائدہ مند یہ ہے کیونکہ سونے چاندی بننے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ ملینر بھی بن جائے آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے پیسوں سے. یقین جانیں کیا کرو گے؟ ابھی آپ خود اپنے بارے میں سوچیں، مجھے 1 ملین پیسہ ملے گا، کیا کرو گے؟ جنہیں ملا انہوں نے کیا کیا؟ جا کے ادھر آسٹریلیا پھر جا کے یورپ جا کے وہاں بھی جو ہے پر آب و ہوا جو ہے اچھی آب و ہوا والی جگہوں پہ جا کر عجیب و غریب گھر لیے ہیں اور شاید اس میں بھی رہنے کی توفیق نہیں ہوئی، مر جاتے ہیں. خاص ضرورت کے پیسے آپ کے پاس رہیں جس سے آپ اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. تو لہٰذا زیادہ پیسوں کی طرف جو ہے نہ جائیں. تو نوحہ خانوں کے ابھی بہت سارے نوحے جو گانوں کی طرف سننا حرام ہے، نہیں سننی چاہیے. مکمل گانے کی طرف پہ حرام. تو ابھی نوحوں کو کہاں پہنچا دیا؟ وہاں پہنچا دیا کہ وہ یا ڈرم بجاتے ہیں. اس دن دیکھا آپ نے فیس بک پہ ایک شخص نے چمچ جو ہے وہ بنایا ہے شربت ڈالنے کے لیے، چمچ بڑا وہ سونے کا بنایا اور لوگ اس کی تاریخ میں نے کہا تمہیں یہ کاش کہ تمہیں یہ پتا ہوتا کہ اسلام میں سونے کا برتن استعمال کرنا حرام. وہ امام حسین کے لیے تم استعمال کرتے جا رہے ہو، سبیل امام حسین. سونے کے برتن میں کھانا سونے کے برتن استعمال کرنا حرام ہے. اب اس نے امام حسین کی محبت میں سونے کا حرام کام کرتے ہو امام حسین کی محبت میں. مثال کے طور پہ عرض کروں، جس طرح شیطان پرست کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو قربان کر دیتے ہیں، آپ امام حسین کی محبت میں 10 لڑکیاں قتل کریں، حرام کام ہے. حرام کام ہے امام حسین کی رضا کہاں سے ملے؟ تو عزاداریوں میں یہ چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. اسٹائل سینہ زنی نہیں ہے جو آپ سنتے جا رہے ہیں. نوحے کے لے پہ آپ سنتے جا رہے ہیں، وہ کیا واقعا سینہ زنی ہے؟ نہیں، وہ ڈرم بجائے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں. ورنہ اتنی آواز کہاں سے آ گئی؟ وہ بجائے جا رہے ہیں، باقاعدہ بجاتے ہیں. اس کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں، مارتے ہیں باقاعدہ. پھر وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ سینہ زنی ہے، حالانکہ سینہ زنی نہیں ہے. آپ نے ڈرم بجایا اور میں سینہ زنی کے تصور میں سنوں اسے. آپ نے نوحہ ڈب کیا اسٹوڈیو میں تو باہر سے آپ نے جو ہے سینہ زنی کی تصویروں کو لیا. تصویریں بھی 2 نمبر ہے، آپ نے دوسروں سے لیا، اپنا نہیں ہے. آپ کے نوحے پہ انہوں نے سینہ زنی نہیں کی ہے. یہ مثال نوحہ خان کراچی میں ہے، سینہ زن پشاور میں، وہاں سے لاتے ادھر. پھر وہ نوحہ نہیں ہے جس پہ وہ سینہ زنی کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ جو آپ اپنے نوحے پہ ان کے سینہ زنی کے اس کو برابر کر لیتے ہیں فکس، اور پھر وہ جو آواز آ رہی سینہ زنی کی وہ اس کی نہیں ہے، یہ ڈرم کی ہے. ڈرم کی آواز، یہ نوحہ خان کا نوحہ اور پشاور کی سینہ زنی، ان دونوں کو ملا کے ہمیں دیتے ہیں. وہ بھی 2 نمبر، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی 2 نمبر. اور ہم لوگ سنتے جا رہے ہیں. عبادت ہو رہی ہے. کہاں عبادت ہو رہی ہے؟ یہ کہ اوریجنل نوحے پہ سینہ زنی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایک نوحہ خان آپ کے سامنے نوحہ پڑھ رہا ہے، اگر واقعاً خلوص ہے، واقعی امام حسین، تو سینہ زنی کریں. وہاں پہ کہتے ہیں بس کرو، مزہ نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ کہ اپنے کانوں کو جو ہے فالتو چیزوں کے لیے وقت نہ کریں. آپ نروس ہو جاؤ گے، آپ ذہنی طور نفسیاتی طور پہ آپ کمزور ہو جاؤ گے. ایسی چیزیں نہ، ایسی چیزیں سنیں جس کا آپ کو واقعاً فائدہ ہو، جس سے آپ کو کوئی کام کی چیز آپ کو
مل جاتی ہے وہ سنیں بے شک، چاہے وہ نوحہ ہو جائے عزاداری دونوں سنیں نوحہ، لیکن اوریجنل چیزیں سنیں، نہ دو نمبر چیزیں ان کے اسٹائل. پھر ہاتھ کو ہلاتے ہیں، آستین کو چڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ میں دوڑی ہے. پھر ابھی جو ہے جگری کلر کے عقیق یہ اسٹائل میں آ گیا نوحہ خانوں کے، بالکل ایک ہی جو آنا چاہیے. پھر ابھی پرانے جو نوحہ خان ہیں ان کے اس پہ نقش قدم پہ باقی جا رہے ہیں. اب وہ 2 انگلیاں اٹھا کے ابھی کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. آپ دیکھیں گے سب اس طرح کیوں کرتے ہو، جس طرح ہمارے خطیب خطبہ کیا کرتے ہیں، عقیل الغروی سے لے کر صادق حسن سے لے کر اچھے اچھے نوحہ خان خطبہ یا نیر شاہ صاحب، اکثر روایات میں جب یہ لوگ پڑھتے ہیں مسائب شہزاد قاسم کو، علی اکبر کو، سب جگہ آپ دیکھا وہ ہاتھ جوڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کسی مقتل میں دکھاؤ کہ اصل عرب میں یہ ہاتھ جوڑ کے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں ہے. جناب زینب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، وہ ہاتھوں کو اس طرح اشارہ بھی کرتے ہیں. علی اکبر آگے اجازت لینے کے لیے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. ہاتھ کب جوڑے اور جون نے کب ہاتھ جوڑا ہے، یہ اصطلاح میں آ گیا ہے، بتائے جا رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں عادی ہو چکے. یعنی جو زیادہ ادب دکھانا وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. ہاتھ کب جوڑے جاتے ہیں، نہیں کسی مقتل میں آپ دیکھا کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس طرح سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.